बिना किसी सबूत के इंडिया ने पाकिस्तान पर जो है इल्ज़ामात लगाए, लेकिन हर इंटरनेशल फोरम पे पाकिस्तान ने अपने आप को अच्छे से डिफेंड किया। वो क्रिकेट में ही देख ली, उनसे तो क्रिकेट नहीं संभाली जाती, तो सियासत तो बड़ी बात है। और खाकी बनियान महसूस, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ही अहम संग मील है। पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं आपको कहीं इंडिया नज़र नहीं आएगा। हम अपनी सियासत पे बात करते हैं, अमेरिका के मफाद में भी नहीं, बल्कि अमेरिका का में एक जो तबका है जिसको आप कैपिटलिस्ट कह लीजिए, आप उसको वो आईपैक कह लीजिए। सही, तो क्या आप भरोसा किया जा सकता है तालिबान पे? नहीं देखिए, तो क्या आप समझते हैं कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान की डिटरेंस पॉलिसी का एक क्लियर मैसेज था या एक बैलेंस रिस्पॉन्स जहाँ पे डिफेंस के साथ पीस भी एम्फसाइज हुआ? लेकिन जो गवादर मैंने देखा है, अगर मैं उससे देखूं तो आज भी मुझे गवादर बहुत डेवलप लगता है। 15-20 सालों के अंदर अगर वो डेवलप होता है जिस तरह के हम करना चाह रहे हैं, तो वो कराची को पीछे छोड़ देगा। मैं ये कहना नहीं चाहता, क्योंकि फिर वो कंपटीशन कराची के साथ शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नवीदा शेख और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मेरे पॉडकास्ट आज के मेहमान में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक और रीजनल हालात पर और जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 5 साल पाकिस्तान के लिए कैसे हो सकते हैं। एक तरफ है इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और अफगानिस्तान बॉर्डर की टेंशन, तो दूसरी जानिब है CPEC 2.0 और ग्लोबल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान के उभरते हुए किरदार। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अज़हर अहमद, जो एक डिफेंस एनालिस्ट और इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं मेहमान की तरफ, करते हुए वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं सबसे पहले तो आपसे सवाल करना चाहूँगी, अभी रिसेंटली हमने देखा कि कश्मीर में पहलगाम सानिया हुआ, उस हवाले से जो है बिना किसी सबूत के इंडिया ने पाकिस्तान पर जो है इल्ज़ामात लगाए, लेकिन हर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान ने अपने आप को अच्छे से डिफेंड किया। अभी रिसेंट भी हम देखते हैं कि SCO समिट हुआ जिसमें राजनाथ सिंह ने जॉइंट डॉक्यूमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिए, तो इस हवाले से कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सक्सेस भी मानी गई। तो इस पूरे एपिसोड को आप किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हिंदुस्तान के तेवर तो हमें हमेशा से नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही हैं कि वो हर चीज़ में खलल डालते हैं। वो क्रिकेट में ही देख ली, उनसे तो क्रिकेट नहीं संभाली जाती, तो सियासत तो बड़ी बात है। और ख़ास तौर पे जब से मोदी सरकार आई है तो उसके बाद से तो इंडिया बहुत खुल के जो है मुखालफत कर रहा है, और वो नौबत आ गई है कि अब बाकी दुनिया को भी ये समझ आती जा रही है। पहले तो वो थोड़ा बहुत जो है कुछ सियासी वजूहात की वजह से, कुछ उनके प्रोपेगेंडा की वजह से उनकी बात पे एतबार कर लेते थे, लेकिन फिर वो जो उनके खुलना शुरू हुए शाहकार के, जो वो यूरोप में भी उन्होंने जो वो कारनामे किए और कनाडा वगैरह में भी, तो लोगों को समझ आई कि ये कितना झूठ बोलते हैं। और जहाँ तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात आप कर रहे हैं, ये हमेशा इलेक्शन से पहले तो ये पक्का होता है कि इंडिया में ऐसी कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर होती है जिससे कि वो अवामी राय जो है वो तब्दील कर सकें। और सितम ज़रीफ़ी ये देखें, आज के दौर में भी पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं आपको कहीं इंडिया नज़र नहीं आएगा। हम अपनी सियासत पे बात करते हैं, लेकिन इंडिया के इलेक्शन में हमेशा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान बैशिंग होती है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत के जज्बात उजागर करके और फिर जो है वो वोट लेने की कोशिश की जाती है। तो इस दफ़ा भी उन्होंने यही किया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दफ़ा हम बेहतर तैयार थे और हमने बड़ी अच्छी तरह उसको हैंडल किया, मीडिया के एतबार से भी, सियासत के एतबार से भी, डिप्लोमेसी के एतबार से भी, और फिर शायद आप बाद में बात करें तो उस पर करेंगे, अस्करी एतबार से भी। तो पाकिस्तान का बड़ा मुतवाज़न जवाब था और इस वजह से पूरी दुनिया ने भी फिर जो है उसको सराहा और उसको समझा। सही सर, अभी हम यही देखते हैं कि पहलगाम के बाद जो है इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसकी शिकस्त उसने पाकिस्तान के बनियानुल मरसूस से खाई। तो क्या आप समझते हैं कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान की डिटरेंस पॉलिसी का एक क्लियर मैसेज था या एक बैलेंस रिस्पॉन्स जहाँ पे डिफेंस के साथ पीस भी एम्फसाइज हुआ? जी, बनियानुल मरसूस, ये मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत ही अहम संग मील है। हम बहुत से ऑपरेशंस जो है किए हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के ख़िलाफ़ भी, और ये वो, लेकिन जो कामयाबी हमें इसमें नसीब हुई है और जिस तरह इसके अंदर ना सिर्फ अस्करी क़यादत बल्कि पूरी आप कह लीजिए कि पाकिस्तान की हुकूमती मशीनरी और अवाम, उन्होंने जिस तरह यकजान हो के
تو اس کا جواب دیا ہے، اور جتنا زوردار جواب دیا ہے تو اس سے جو ہے وہ ایک تو پوری دنیا میں آپ کی ساکھ بلند ہوئی کہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ ان سے اب چھیڑا جائے. اگر کبھی کسی کو کوئی شک تھا، کوئی غلط فہمی تھی کوئی کمزوری کی، تو وہ دور ہو گئی. وہ کمزوری کی غلط فہمی بھی شاید اس میں کچھ وہ ہماری شرافت کا دخل تھا کہ ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی کے ساتھ نہ لڑائی جھگڑا ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. تو اس میں جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ آپ کی انکساری کو لوگ جو ہے وہ غلط مطلب دیتے ہیں. تو اس دفعہ جو ہے وہ بڑا اچھا جو ہے مضبوط جواب ملا، اور بھارت کو بھی سمجھ آ گئی اور باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی. وہ جواب صرف بھارت کے لیے نہیں تھا بلکہ باقی لوگوں کے لیے بھی تھا کہ پاکستان جو ہے اب ایک مختلف ملک ہے. کمزور پہلے بھی کبھی نہیں تھا، لیکن وہ ہم تھوڑا سا، میں نے کہا نا کہ وہ ہم دکھا جاتے تھے کہ چلو یار رہنے دو، ہو گئی. لیکن اب یہ واضح پیغام ہے کہ اب ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو جواب بھی ویسا ہی ملے گا. صحیح، بہت خوبصورتی سے آپ نے بات کو جو ہے کور کیا. سر میں اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے جنگ کے دوران پہ کافی جو ہے فیبریکیٹڈ رپورٹس ہمیں دیں کہ لاہور پورٹ ڈسٹرائے کر دیا. تو اس 5th جنریشن وارفیئر کے دور میں آپ کے خیال میں پاکستان کو مس انفارمیشن اور نیریٹو مینیپولیشن سے نپٹنے کے لیے کیا نئی اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ یہ بہت اہم ہے. اب تو 5th کے اب تو 6th 7th جنریشن چل پڑی ہے، کیونکہ اب تو دیکھیے کہ دنیا نیریٹوز پہ چل رہی ہے، بیانیے کے اوپر. باقی تو یہ کائنیٹکس وغیرہ یہ وہ بات کی باتیں ہیں. نیریٹوز کی وار ہے. صحیح. نیریٹوز میں جو جیتتا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے مڈل ایسٹ میں بھی جو ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیجئے عراق کے خلاف جو آپریشن ہوا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن وغیرہ والا لیبیا میں، تو آپ کو ہر طرف یہ نظر آئے گا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نیریٹو پہ کام کرنا ہے آپ نے. اور یہ وہ ہمارا ایریا رہا ہے جس میں ہم نے تھوڑا دیر سے انٹرنس لی ہے، ہم نے کام کرنا شروع کیا. لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب آپ جیسے لوگ جو ہیں ہمارے پاس ہیں جو اس کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک مضبوط نیریٹو ہو، اور وہ نیریٹو پوری قوم کو فیڈ کیا جائے، پوری قوم کو پتہ ہو کہ یہ ہمارا بیانیہ ہے، یہ ہماری قومی سوچ ہے، اس موضوع کے اوپر ہم نے یہ بات کرنی ہے اور یہ ہمارے مفاد میں ہے، تاکہ سب کو سب کلیئر ہوں، کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، اور دوسروں کو بھی پتہ ہو کہ یہ ملک کیا چاہتا ہے، کس ڈائریکشن میں چلتا ہے. اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ ایجوکیشن جو ایک بنیادی، ہر چیز میں ویسے چونکہ میں ایجوکیٹر ہوں تو وہ میں لے آتا ہوں کہ ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ تعلیم سے ہے، کیونکہ وہ اویئرنیس آپ کی تعلیم سے آتی ہے. تو لوگ اگر تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو پھر وہ ریومرز پہ توجہ دیتے ہیں، پھر وہ فیک نیوز جیسے آپ کہہ رہی ہیں ان پہ توجہ دیتے ہیں. تو ایک تو وہ ضروری ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس لائی جائے، اور پھر آپ کے پاس وہ ٹیمز ہونی چاہیے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ اسی کام پہ ہوں کہ وہ دنیا میں دیکھیں کہ کیا نئے ٹرینڈز ہیں، کیا نئی ٹیکنالوجیز ہیں، کیا نیریٹو بلڈنگز ہو رہی ہیں، اور اس کو ہم اپنے مفاد میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. کائنیٹکس وغیرہ تو بہت بعد میں آتا ہے، وہ تو کوشش ہر ایک کی یہ ہوتی ہے کہ وہ نوبت نہ آئے. لیکن یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کی ڈپلومیسی بھی اسی وقت کام کرتی ہے جب آپ کے پاس ایک نیشنل نیریٹو ہو. اگر آپ کے پاس نیشنل نیریٹو نہیں ہے، آپ ڈیوائیڈڈ ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، تو پھر دوسروں کو بھی میسج اچھا نہیں جاتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ نیشنل ایشوز ایسے ہیں، ظاہر ہے سیاست ہوتی ہے، لوگوں کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ نیشنل ایشوز ایسے ہیں جس پہ بیٹھ کے کنسنسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے اور یہی ہمارا قومی بیانیہ ہوگا. تو یہ بہت اہم ہے.
سر ابھی ہم نے یہی دیکھا کہ بنیال المرصوص نے جو ہے فتح حاصل کی، ورلڈ وائڈ جو ہے پاکستان کا کردار اب ایک پازیٹیو مینر میں مانا جاتا ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایئر چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو ہے US کا وزٹ کیا، جہاں پہ امریکہ نے پاکستان کے منرل سیکٹر میں کافی دلچسپی بھی دکھائی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور US ٹائز کے لیے ایک نیا اسٹریٹجک ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے، بلکہ بن چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جب بھی امریکہ کا نام آتا ہے تو میں تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے. ایسی کیا خاص بات ہے سر؟ دیکھیے، امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مفاد میں کام کرتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ ہمیشہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں. وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کی بنیاد ہے. تو اس لیے اس پہ بہت زیادہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اوپر بھروسہ زیادہ رکھنا چاہیے، اور جو گیم وہ کھیل رہے ہیں ہم بھی کھیلیں، اور احتیاط کے ساتھ کھیلیں. وہ یہ نہ ہو کہ ہم خوشی میں جو ہے وہ یہ بھول جائیں کہ دوسرا کھلاڑی ہم سے پہلے سے یہ گیمز کھیل رہا ہے اور اس کو ہم سے زیادہ اچھی کھیلنی آتی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ میں لوگوں کو محتاط کرتا رہتا ہوں کہ ضرور کھیلیے، لیکن بہت محتاط ہو کے کھیلیے، کہ وہ آخری وقت میں کب پانسا پلٹیں یہ نہیں پتہ چلتا. اور جہاں تک بنیان المرصوص کا تعلق ہے، وہ بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ تو ایک سنگ میل ہے، بڑا امپورٹنٹ ایک، لیکن وہ ایک سٹیپنگ سٹون کے طور پہ اسے ہمیں لینا چاہیے. وہ ہماری منزل نہیں ہے. اور اس سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو اب ہمیں ایز اے لانچنگ پیڈ استعمال کر کے آگے بڑھنا ہے. وہاں کھڑے ہو کے جشن منانا نہیں شروع کر دینا، بلکہ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ منزل وہ نہیں ہے. وہ اگر ہم وہاں کھڑے ہو گئے اور خوشیاں مناتے رہے تو پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے، لوگ آگے نکل جائیں گے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ اب جو چیز ہم نے کی ہے وہ ہو گئی، ویری رائٹلی ہم نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا، خوش بھی ہوئے، لیکن اب اس کو ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اس سے فائدہ اٹھا کے اس کو جلدی سے جلدی کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ دوسرے بھی اس کا کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے. اور یہ میرا خیال ہے جو آپ ذکر کر رہی ہیں کہ دورے ہو رہے ہیں اور ایگریمنٹس ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ بھی، سعودی عرب کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی نئے سرے سے، تو یہ شاید اسی کی ایک کڑی ہے کہ جو ہمارے رولرز کو یہ احساس ہے. اب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اپنا ڈائیورسیفائی کر کے رکھیں، چاہے وہ منرلز ہیں یا کچھ بھی. کسی ایک پہ تکیہ نہ رکھیں کہ وہ اگر خدا نہ خواستہ رستہ بلاک ہو تو پھر وہ ہم رک جائیں. تو اس لیے اور بھی ملکوں کے ساتھ آپ اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کا ذرا دھیان رکھیں. جی بالکل کرتے رہیے. صحیح. سر ابھی ہم نے دیکھا کہ سی پیک کامیابی کے سفر پہ گیا، اب اس کے حوالے سے ہی سی پیک 2.0 بھی اسٹارٹ کر دیا گیا ہے. تو آپ کے نزدیک اس نیو فیز میں پاکستان کی ریجنل کنیکٹیویٹی اور اکانومک اسٹیبلٹی کو کس لیول کا بوسٹ مل سکتا ہے؟ جی میں تو جب سی پیک شروع نہیں ہوا تھا اس سے پہلے سے سی پیک کا نیریٹو لے کے چل رہا ہوں. تو مجھے تو لوگ جانتے ہی گوادر کی وجہ سے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ شاید جب لوگوں کو گوادر کا نہیں پتہ تھا تو اس وقت سے گوادر پہ میں بات کر رہا ہوں، اور میری کتاب بھی آپ کو پتہ ہے وہ اسی پہ ہے. تو یہ تو بہت اہم ہے. اور جہاں تک پوٹینشیل کا تعلق ہے تو وہ تو ایک یہ ایسی لائف ٹائم اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جتنی بڑی اپرچونٹی ہو اتنا ہی بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو پھر بڑے چیلنج کے ساتھ رائز کرنا پڑتا ہے اور اس کے برابر آ کے کام کرنا پڑتا ہے. تو اس کو ہم نے کرنا ہے. تھوڑا سا سی پیک 1 میں کچھ وہ بیچ میں مشکلات آئی تھی 3-4 سال کے لیے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ریموو ہو گئیں. اب ہم پھر سے مومنٹم پکڑ رہے ہیں. اب اس میں ہم نے بہت محتاط ہو کے چلنا ہے کہ اس کو اپنے قومی مفاد میں، باقی انٹرنیشنل ایجنڈا اپنی جگہ، لیکن ہم نے اس کو اپنے
نیشنل انٹرسٹ کے اندر لے کے چلنا ہے. بہت پراسپیکٹس ہیں, بہت پوٹینشیل ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ بنیادی جس پہ کہ بات کرنا بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی انٹرنل ڈائنامکس کو سنبھالنا. اس وقت جو ہماری ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے, جو جیو پالیٹکس جس کو آپ کہتے ہیں یا ریجنل پالیٹکس جس کو کہتے ہیں, وہ بہت فیوریبل ہے پاکستان کے لیے. آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, لیکن انٹرنل حالات جو ہیں ابھی اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے. ابھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ہماری بنیاد صحیح ہوگی پھر ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں گے. اگر ہمارے اندر فشرز ہوں گے, ہمارے اندر ویکنیسز ہوں گی, تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں. صحیح. سر یہ بتائیں کہ سی پیک 2.0 کا ہمیں اکانومیکلی کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مطلب ہم لوگوں کے کیا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوں گے نیو, یا کوئی نیو روڈس ہوں گی, کیا پروسیجر آگے ہم لوگ کے, جیسے ہم دیکھتے ہیں گوادر کو دیکھتے ہیں اور اپنا چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں, آگے جا کے سی پیک 2.0 ہمارے لیے کیا لے کر آ سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ نے امیر ہونا ہے تو سڑکیں بنائیں. تو سڑک کے بارے میں میری تھیوری یہ ہے کہ آپ اگر ایک سڑک بنا دیجئے, اور یہ کام کوئی دوسری چیز نہیں کرتی, کوئی انفراسٹرکچر یہ کام نہیں کرتا, آپ سڑک بنا کے دو آبادیوں کو کنیکٹ کر دیں اور چھوڑ دیں, کچھ اور کام نہ کریں, وہ سڑک خود بخود ایک اکنامک سائیکل جنریٹ کرے گی. اس پہ لوگ آنا جانا شروع کر دیں گے, اس پہ ٹائر والا آ جائے گا, پنکچر والا آ جائے گا, اس پہ ٹک شاپ آ جائے گی, اس پہ پیٹرول پمپ آ جائے گا, اس پہ ہوٹل آ جائے گا, اس پہ دکانیں آ جائیں گی, لوگ رہنا شروع کر دیں گے, انڈسٹری اس کے قریب آ جائے گی. یہ وہ واحد انفراسٹرکچر ہے جو کہ خود بخود اکانومی جنریٹ کرتا ہے. اب بن گئی, اس کے بعد آپ کچھ بھی نہ کیجیے, وہ آٹومیٹکلی ہوگا. تو یہ اس لیے روڈز بڑی اہم ہے انفراسٹرکچر. اور آپ یہ دیکھیے کہ آلریڈی آپ تو سی پیک 2 کی بات, سی پیک 1 میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں روڈ نیٹ ورک کتنا پھیلا ہے. اب آپ یہاں سے کراچی جائیں تو آپ آدھے ٹائم میں, پہلے کراچی جانا بائی روڈ جو ہے مشکل ہوتا تھا, اور بندہ 10 دفعہ سوچتا تھا. لیکن اب میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ہیں ہمارے جاننے والے, وہ کہتے ہیں چلو یار اپنی گاڑی ہے چلے چلتے ہیں. تو وہ تو بینیفٹس ہیں, لیکن ساتھ پھر آپ کے ٹریڈ, آپ کی انٹرنل ٹریڈ ملک کے اندر جب روڈیں, آپ کی روڈز اچھی ہوں گی, سڑکیں آپ کے پاس بہتر ہیں, تو ظاہر ہے آپ کا کم خرچہ ہو رہا ہے, کم وقت میں آپ کی جو کموڈٹی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے, ویئر اینڈ ٹیئر گاڑیوں کی کم ہو رہی ہے, تو وہ آپ کو سستی پڑتی ہے, تو آپ کی تجارت جو ہے وہ اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے. پھر دوسرے ملکوں کے ساتھ ظاہر ہے سی پیک تو ہے ہی کنیکٹیوٹی. سی پیک پاکستان تو نہیں ہے, سی پیک صرف چائنا اور پاکستان بھی نہیں ہے. سی پیک نے تو اب جیسے افغانستان کو بھی ہم کر رہے ہیں, دوسرے سینٹرل ایشیا کو کر رہے ہیں, باقی تو سی پیک تو ہے ہی کنیکٹیوٹی. تو ظاہر ہے جب کنیکٹیوٹی ہوگی, آپ لوگوں کو دیں گے, ٹریڈ ہوگی. صرف اگر ٹرانزٹ ٹریڈ ہی ہو رہی, آپ چین کی اگر تجارت دیکھ لیجئے, وہ 4 ٹریلین کی, اس کا اگر کوئی 5% حصہ بھی آپ کے یہاں سے گزرنا شروع ہو جائے, تو اس کے آپ کو فیس اور ٹیرفس ہی اتنے ملیں گے کہ وہ آپ کے لیے خوشحالی. اور اگر آپ وہاں پہ ٹریول کریں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں 40 سال سے اوپر ہو گئے میں نے گوادر دیکھتے ہوئے مجھے, تو میں نے وہ گوادر بھی دیکھا ہے, اور ابھی بھی جو حالات ہیں, اور وہ ساحلی علاقے ہیں. بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ گوادر تو ظاہر ہے بیکورڈ, آپ اسلام آباد سے جائیں گے, کراچی سے جائیں, لیکن جو گوادر میں نے دیکھا ہے, اگر میں اس سے دیکھوں تو آج بھی مجھے گوادر بہت ڈیولپڈ لگتا ہے, کیونکہ وہ جو بیس پوائنٹ تھا وہ ڈفرینٹ ہے. اور پورے اس کوسٹل ایریا کے اندر جہاں جہاں موٹر ویز جا رہی ہیں, آلریڈی آپ دیکھیے کہ آپ اکنامیکلی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لوگوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں, زمینیں مہنگی ہو رہی ہیں. جس زمین کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ایک عام آدمی کی, وہ گوادر میں لوگوں نے زمینیں بیچ کے تو اپنے حالات بہتر کر لیے. پھر جب آپ کی ٹریڈ آئے گی, دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کی تجارت ہوگی, لوگ وہاں پہ رہنا شروع کریں گے, سہولیات ہوں گی, واٹر سپورٹس, ہوٹلنگ, تو یہ ساری کی ساری ٹورزم جو ہے, تو یہ تو آپ کا $1 ٹریلین اکانومی کی بات کر رہے ہیں ہم اگلے
15-20 سالوں کے اندر اگر وہ ڈیولپ ہوتا ہے جس طرح کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کراچی کو پیچھے چھوڑ دے گا. میں یہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ پھر وہ کمپٹیشن کراچی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی لوکیشن بڑی زبردست ہے اور بڑا. صحیح. اور ہم ہسٹری میں نہیں جائیں گے. گوادر ہمیشہ سے اگر آپ تاریخ اٹھائیں نا تو قبل مسیح سے وہ بڑی امپورٹنٹ جگہ رہی ہے. وہ تو بعد میں آ کے ہم نے اس کو نگلیکٹ کر دیا اور وہ ہو گیا, تو وہ بڑی اہم بندرگاہ رہی ہے, اس پہ تجارت ہوتی رہی ہے. صحیح. تو سر ابھی میں آنا چاہوں گی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش نے جو ہے ریسنٹ ٹاکس میں ویزا وائیورز اور کلچر ایم او یوز پر سائن بھی کیے ہیں. کیا ساؤتھ ایشیا میں ایک نیا کوآپریٹو ایرا کا سگنل ہے یا بس ڈپلومیٹک آپٹکس؟ جی نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور دیکھیے کہ اب تقریباً تمام ملک جو ہیں, کیونکہ وہ جو ایک بھارت کی اجارہ داری تھی اور وہ بھارت نے ایک ہیجمنی کا وہ رکھا ہوا تھا کہ بس میں بڑا ہوں, ہر ایک کو دباؤ اور اس کو کرو, تو اس سے جو ہے تنگ آ گئے ہیں. ارد گرد کے ممالک جو ہیں وہ سب انہوں نے ریئلائز کیا. آپ دیکھیے سارک بنائی اور وہ صرف بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج تک چل نہیں پائی. تو اب ممالک نے ریئلائز کیا ہے کہ اس طرح تو پھر ہم ترقی نہیں کر سکیں گے, ہم ایسے ہی رہے گا ساؤتھ ایشیا. تو ٹھیک ہے, اگر ایک ملک نہیں شامل ہونا چاہتا تو آپس میں ہم لوگ کیجیے. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ ہمارے جو ہے وہ سارے ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کے ساتھ جو ہے تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ دو بھائی جو تھوڑا سا ناراض ہو گئے تھے, دور ہو گئے تھے, یہ دوبارہ سے مل گئے ہیں. اور پاکستان میں وہ سینٹیمنٹ مجھے نظر نہیں آ رہا جو بنگلہ دیش میں نظر آ رہا ہے. ان کو یہ بہت زیادہ احساس ہے کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے اور ہم نے اتنا عرصہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ رہ کے جو ہے وہ غلطی کی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی اچھا سائن ہے علاقے کی ترقی کے لیے, پورے ریجن کے لیے جو ہے یہ بڑا اچھا سائن ہے. اور ظاہر ہمارے لیے بھی ہے, جب میوچل ہماری تجارت بڑھے گی, تعلقات بہتر ہوں گے, اور پھر بھارت کے اوپر بھی ایک دباؤ آئے گا جب ارد گرد کے ملک آپس میں شروع کر دیں گے ملنا جلنا, تو پھر ان پہ بھی لامحالہ ایک دباؤ آئے گا کہ وہ تھوڑا سا وہ بھی جو ہے فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کریں. تو یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. صحیح. تو سر ابھی ہم نے یہی دیکھا کہ جو ہے پاکستان اپنی ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے. ابھی سن دوبارہ جو ہے ہر ملک کے ساتھ نے جو ہے کچھ نہ کچھ سائن وغیرہ کرے ڈاکومنٹ, اور اس سب کے اندر اپنا ایک کردار بہت اچھا امپیکٹ ڈال رہے ہر جگہ پہ. تو ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ایک جو ہے ڈیفینس پیکٹ بھی سائن ہوا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اٹیک آن ون کنسیڈر اٹیک آن اندر. تو کیا یہ پیکٹ پاکستان کی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو اسٹریٹن کرے گا یا ایک سمبولک گیسچر ہے؟ ہاں, اس پہ بڑی بات چیت. اچھا دیکھیے, جہاں تک تو بات ہم کرتے ہیں نا ڈائریکٹلی, تو یہ میری نظر میں ایک سمبولک جیسچر ہے. لیکن سمبولک جیسچر اٹ سیلف آپ کو انڈائریکٹلی بڑا اسٹرینتھن کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. وہ آپ کے لیے آ کے, ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ وہ آپ کے لیے آ کے لڑیں گے اور اسلحہ لے کے آ جائیں گے یا کچھ ہوگا, لیکن صرف ایک ایسے مضبوط ملک کا آپ کے ساتھ ہونا جو ہے, چاہے وہ صرف معاشی طور پہ ہو, چاہے صرف وہ سفارتی طور پہ ہو, ڈپلومیٹیکلی بھی, یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹرینتھ ہوتا ہے اٹ سیلف کہ وہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے. اور کچھ نہیں تو آپ عالمی فورم پہ کہیں جاتے ہیں تو ایک ووٹ آپ کے ساتھ تکڑا ہوتا ہے. سعودی عرب ایک ووٹ نہیں ہے, وہ گلف کے باقی ملک بھی پھر اس کے ساتھ آپ کے آتے ہیں. پھر ظاہر ہے سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں ایون امریکہ اور یورپ کے ساتھ اچھے ہیں. تو سعودی عرب عام ملک نہیں ہے, سعودی عرب ایک مضبوط اور اثر رکھنے والا ملک ہے. تو اس کے ساتھ جو اس قسم کا معاہدہ ہے وہ یقیناً ہمیں بہت جو ہے وہ اسٹرینتھن کرے گا. لیکن اس میں اگر آپ مجھے کچھ اجازت دیں پیچھے جانے کی, ایک قصہ جو ہے وہ کر دیں. آج سے کوئی میرا خیال ہے 10 سال پہلے, شاید 2015 کی بات ہے, یونائٹڈ نیشنز کی یہ 70 سالہ تقریبات ہو رہی تھی. تو اس میں ایک بڑا ڈیلیگیشن آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ لے کے گئے تھے. تو اس سے پہلے ایک جو ہے بڑی کلوز ڈور ایک راؤنڈ ٹیبل سی کی تھی. اس وقت مرحوم سرتاج عزیز صاحب فارن افیئرس کو دیکھ رہے تھے, اور اس وقت بڑا
چرچا تھا کہ جی ہم نے ایک انڈیا کے خلاف بڑا ڈوزیئر بنا لیا اور بڑے ہمارے پاس ثبوت اکٹھے ہو گئے اور اب ہم جا کے یونائٹڈ نیشنز میں بھی اور عالمی عدالتوں میں بھی دیں گے اور جناب انڈیا کا ہم ناطقہ بند کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اس پہ بنیادی طور پہ ایک جو ہے وہ سرتاج عزیز صاحب نے جو کچھ اوپینین میکرز آپ کہہ لیجیے جس میں کچھ ریٹائرڈ جنرلز وغیرہ تھے جو ڈیفنس سیکرٹری وغیرہ کچھ تھنک ٹینکس کے ہیڈز تھے, تو ایک ایکسکلوزیو قسم کی وہ میٹنگ رکھی تھی جس پہ یہ ڈسکس کرنے کے لیے. تو اتفاق سے اس میں جو ہے وہ مجھے بھی دعوت دی گئی اور میں بھی وہ اکیڈیمیا کا ایک نمائندہ کہہ لیجیے یا اپنی ذاتی حیثیت میں. تو وہاں پہ اس وقت بڑا ایک وہ جوش تھا. میں نے کہا نا ہم بڑے جلدی جذباتی ہو جاتے, اسٹارٹنگ فرام وہ کچھ ہمارے سینئر بیوروکریٹس وغیرہ انہوں نے کہا جی بس یہ تو اب چھوڑنا نہیں ہے انڈیا کو, اب بس کریں, بہت ہم نے لحاظ کر لیا اور یہ کریں وہ کریں. تو وہ میں سن رہا تھا خاموشی سے کیونکہ سب سینئر لوگ تھے, تو انہوں نے مجھ سے بھی پوچھ لیا غلطی سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی رائے. تو میں نے کہا جی میری رائے یہ ہے کہ بالکل نہ کریں. تو وہ ایک دم سے جو ہے وہ چونک گئے اور باقی بھی سب نے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو سرتاج صاحب نے کہا سن تو لیں آپ. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو عالمی فیصلے ہوتے ہیں, عالمی عدالتیں ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہیں, یہ وہ, اس میں آپ کا سیاسی قد کاٹ بڑا میٹر کرتا ہے کہ اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے. اور اس وقت انڈیا جو ہے وہ ڈارلنگ ہے امریکہ کی, ویسٹ کی. اس وقت اگر آپ کوئی ایسا فیصلہ کن مرحلے میں جائیں گے تو الٹا آپ کے گلے بھی پڑ سکتا ہے, آپ کے خلاف بھی آ سکتا ہے, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. تو شور مچاتے رہیں ہر فورم کے اوپر, لیکن فیصلے کی میز پہ نہ بیٹھیں. تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں. میں نے کہا جی کچھ انتظار کر لیجیے, 10 15 20 سال قوموں کی زندگی میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی. آپ اس پوزیشن میں ہوں گے. میں جو دیکھ رہا ہوں, میں عالمی حالات کو, اپنے علاقائی حالات کو پاکستان کے فیور میں بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور اگلے 10 15 سال میں آپ اس پوزیشن میں ہوں گے, آپ انڈیا کے ساتھ مضبوطی سے بیٹھ سکیں. اور یہ میں کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں. اس وقت ہمارے جو حالات تھے, لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یار تم عجیب باتیں کر رہے ہو. ابھی آپ دیکھیے کہ ایک دم سے چند ماہ پہلے مئی آیا اور نقشہ بدل گیا. اور مجھے میرے پرانے اسٹوڈنٹس نے یاد کرایا کہ سر وہ آپ کہتے تھے اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہر طرف پاکستان پاکستان ہو رہا ہے. لیکن میں جو یہ ساری میں نے تمہید باندھی, میں نے ان کو ایک اور بات کی, میں نے کہا ساتھ میں ایک اور چیز بھی کہتا تھا, اور وہ بڑی اہم ہے لوگوں تک بھی پہنچانا اور جو ہمارے اقتدار میں کہ اس کا فائدہ عالمی حالات کا, علاقائی حالات کا ہم اس وقت اٹھا سکتے ہیں جب کہ ہم خود اس کے لیے انٹرنلی تیار ہوں. وہ جو میں بار بار کہتا ہوں, پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر, اپنے آپ کو ٹھیک رکھیے. اس وقت وہ حالات ہیں کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی بھی موضوع کے اوپر جو ہے آئی ٹو آئی, فیس ٹو فیس کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. اس کا ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور فوراً ہمیں انٹرنلی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے اندر کے حالات ہیں نا, اس کو ٹھیک کر لیں. صحیح. سر اب میں آنا چاہوں گی کہ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے. ہر بار ہم ان کو جو ہے ان کے لیے اپنی جو ہے بارڈر کھول دیتے ہیں, ہمیشہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. 4 دہائیوں سے ہم ان کو جو ہے 40 لاکھ سے زائد افغانستان کو ہم نے پناہ بھی دی, اس کے باوجود افغانستان ہمارے ساتھ کیوں پنگا لیتا ہے؟ یہ مشکل سوال کر دیا آپ نے, کیونکہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم کیوں پنگا لیتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی یہ ماننا چاہیے کہ کبھی کبھی اپنے قومی مفاد سے ہٹ کر بھی جو ہے لوگوں کے کہنے پہ بھی کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جن کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو افغانستان کر رہا ہے اس کو تو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے لیے جو ہم نے اپنی بنیاد ہے ہماری, اس پہ بہت اہم ہے کہ جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے پہلے ایک بڑی اہم بات کی تھی نیریٹو کی,
کہ جب آپ کی قوم تیار ہوگی نا، آپ کی قوم کا نیریٹو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تو ہمارے یہاں ابہام ہے نا، ہمارے لوگ شک کا شکار ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ ایک ایکشن نہیں لے سکتے. جس طرح بھارت کے بارے میں شک کسی کو نہیں تھا، تو آپ نے ایک مضبوط ایکشن لیا، لیکن وہاں پہ شک ہے تو پہلے آپ اپنی رائے عامہ کو درست کیجئے، اپنے معاملات کو ٹھیک کیجئے، اور اس کے بعد اور افغانستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دشمن ڈکلیئر کر کے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. ناراض بھائی کہہ لیں، ناراض دوست کہہ لیں، جب ہم دشمن کہہ کے بات کریں گے نا تو پھر جو ہے وہ نفرتیں جو ہیں وہ ہم پال نہیں سکتے. ایک محاذ پہ ایک پرمننٹ نفرت ہمارے لیے کافی ہے، باقی محاذوں پہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے جب ہم افغانستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو وہ دشمنی کا لہجہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں انہیں احساس دلانا چاہیے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. ان کی بھی بہت سی غلطیاں، بہت سی مجبوریاں بھی ہیں، وہ بھی ابھی نئی نئی حکومت میں آئے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ مل کے ان کی مدد کر کے، باقی ملکوں کی، چین کی مدد لے کے، جیسے بھی قطر بھی انوالو ہوا، تو مل کے ہمیں حل کرنا چاہیے. لیکن وہ جو ہم کبھی جذباتی بیانات دے دیتے ہیں نا، وہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دونوں ملکوں کے عوام کے اندر وہ نفرت پیدا نہ ہو. صحیح. تو سر یہ کس حد تک کہنا درست ہوگا کہ طالبان کو جو ہے انڈیا پراکسی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے؟ میں نے دیکھا، میں نے ابھی کہا کہ اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. جی کرے گا، کیوں نہیں کرے گا. صحیح. تو سر بھی سارا ایڈمس نے بھی بات جو ہے ایڈمٹ کی تھی کہ جو ہے طالبان کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کو ایکسپلائٹ کرنے میں، جس کو بعد میں گورو آریہ نے بھی ڈیفینڈ کیا کہ ہاں ہم کر رہے ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ گورو آریہ کو تو چھوڑے نا، وہ تو پتہ نہیں کہاں سے پکڑا ہے انڈیا نے، اس کی تو بات ہی چھوڑ دیں آپ. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ کرے گا، کیوں نہیں کرے گا. آپ کا دشمن ہے، وہ کرے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے کہا، وہ بہت سے لوگ تو پاکستان کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ کبھی اس کو جو ہے امریکہ استعمال کرتا رہا ہے. یہ وہ ہمارے اپنے لوگوں نے بھی وہ اعتراف کر لیا، جو کہ شاید کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ تو ہر ملک کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں. ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ بھارت جو ہے وہ ہمارے خلاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ بھارت کو ہم وہ سپیس ہی نہ دیں. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ان کو دشمن ڈکلیئر کریں گے تو ہم ان کو وہ سپیس دے رہے ہیں بھارت کو کہ وہ اس. سر ہم تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود ہی اب آ گئے میدان میں، تو اب ہم بھی تو چپ نہیں کریں گے نا. پکڑیں، ماریں، پھینٹی لگائیں، ٹھیک ہے نا. پکڑا بھی سر، مارا بھی، پھینٹی بھی لگائی، اب وہ خراب بھی ہو گیا. لیکن اب وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے. کرتے رہے. دیکھیں نا، ہماری بھی تو گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے نا. بڑا بھائی ناراض ہو جائے، چھوٹے کو 2-4 لگاتا ہے، اس کے بعد میں لاڈ بھی کر کے اس کو سمجھاتا ہے کہ یار یہ لو بیٹا، جاؤ پیسے لو اور جا کے آئس کریم کھا کے آ جاؤ. تو دشمن نہیں بنانا. صحیح. تو سر اس پہ کیا کہیں گے کہ یورپین یونین نے بھی جو ہے افغانیز کو ڈپورٹ کر دیا، کیا وجہ تھی؟ دیکھیے وہ تو ابھی ایک ویو چل رہی ہے امیگرینٹس کے خلاف. وہ سارے ہی امریکہ کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ امیگرینٹس کے خلاف چل رہی ہے. اور اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے تو انہوں نے رکھا تھا کیونکہ انہوں نے افغانستان کو استعمال کرنا تھا چائنا کے خلاف بھی اور ایران کے خلاف بھی اور اس ایریا میں. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کی وہ فارن پالیسی آبجیکٹیوز چینج ہو رہے ہیں. اب ان کی وہ ریکوائرمنٹ بدل رہی ہے. اکنامکلی جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں رہے، تو اب ان کا مطلب پورا ہو گیا. تو وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم ہمارے اوپر بوجھ ہو، اب یہاں سے نکلو. تو اس کو ہمیں اسی سیاسی اس میں دیکھنا چاہیے. اور ہمیں خود بھی ہم نے اپنے سیاست کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نکلیں تو ٹھیک ہے، ان کا ملک ہے، اپنے ملک میں جائیں. ہم نے میزبانی کر لی، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک طریقے سے کریں، ڈیسنٹ طریقے سے، تاکہ وہ ہمارے دشمن نہ بنے. کہ وہ جو ہم نے 40 سال ان کو کھلایا ہے وہ ایک دن میں ضائع نہ ہو جائے، پھر وہ ہم کہیں گے کہ وہ نمک حرام. وہ نوبت نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان کو بھیجیں طریقے سے سمجھا کے کہ بچے کافی ہوگی، ہم نے اپنا ملک بھی سنبھالنا ہے، اب جاؤ محنت کرو اور اپنے ملک کو جو ہے وہ
اس قابل بناؤ کہ تو وہاں سر ابھی انڈیا اور افغانستان نے مل کر ہی ایک طرح سے اپنے آپ کو پھر خراب کیا دنیا کے سامنے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پیچھے لگ کے یورپین یونین نے بھی ان کو رپورٹ کر دیا. تو اس پہ آپ امریکہ کو کس طرف دیکھتے ہیں؟ امریکہ کس کا ساتھ دے گا؟ امریکہ کسی کا ساتھ نہیں دے گا. امریکہ جو ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں، بلکہ امریکہ کا میں ایک جو طبقہ ہے جس کو آپ کیپٹلسٹ کہہ لیجئے، آپ اس کو وہ آئی پیک کہہ لیجئے، جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہہ دیجئے، ایک طبقہ ہے جو امریکہ کو رول کرتا ہے، اور وہ اس طبقے کے مفاد میں امریکہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہوتے. تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب کس علاقے میں دنیا کے جو ہے وہ کانفلکٹ ہونا ہے، کہاں ہمارا اسلحہ بکے گا، کہاں سے ہماری جو ہے انڈسٹری لگے گی، نئی معدنیات آئیں گی، کہاں سے تیل نکلے گا، کس علاقے میں امن کرنا ہے، کس میں جھگڑا کرنا ہے. تو وہ ایک پوری شطرنج کی بازی بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس میں، اور وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ بدل سکتی ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے بہت محتاط ہو کے ہم نے اپنی گیم پہ توجہ دینی ہے، اور ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہم. ان کا تو انٹرسٹ، میرے خیال میں اس وقت امریکہ کا انٹرسٹ تو یہی ہے کہ اس خطے میں امن نہ ہو، کیونکہ وہ چین کو اسی وجہ سے کاؤنٹر کر رہے ہیں. 9/11 کیوں ہوا تھا؟ لوگ کہتے ہیں 9/11 میں امریکہ فیل ہو گیا، میں کہتا ہوں امریکہ کامیاب ہو گیا. امریکہ نے چین کو 25 سال کے لیے روک لیا سپر پاور بننے سے. تو ہم ہم اپنے آئیڈیل آبجیکٹیوز کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ یار وہ فیل ہو گیا، امن نہیں آیا. امن ان کے حق میں نہیں ہے. جس دن دنیا میں امن آئے گا، یہ تھیوری بھی میری کہیں لکھ لیجئے، امریکہ ٹوٹ جائے گا. اور میں نے کہیں یہ پریڈکشن کی ہوئی ہے، میکسیمم اگلے 15 سال کے بعد امریکہ اس حالت میں نہیں ہوگا. اللہ کے فضل سے ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ سپیڈ تیز ہو گئی ہے. صحیح. تو ابھی سر ہم نے دیکھا کہ دوحہ ایگریمنٹ کے بعد طالبان نے جو ہے اپنے یہ جنگ بندی روک دی تھی. کیا طالبان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا، یہ دوحہ ایگریمنٹ وہیں پر قطر میں کیوں سائن ہوا؟ پر اسلام آباد میں بھی تو ہو سکتا تھا. بہت اچھی بات کی ہے. میں نے اپنی لاسٹ اس کے اندر بلاگ میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے، وہی تو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ ہمارے اپنے تعلقات تھے نا. تو اسلام آباد میں تو اس وقت ہو سکتا تھا جب ہم دشمن اور نمک حرام نہ کہیں. مطلب وہ غصے میں وہاں بیٹھ گئے کہ ہم نے آپ کے گھر میں نہیں آنا. تو پھر ظاہر ہے کہ پھر چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے طالبان پہ؟ نہیں، دیکھیں، بھروسہ سیاست میں کسی پہ نہیں کیا جا سکتا. بھروسہ آپ اگر کر سکتے ہیں تو صرف اپنے اوپر کیجیے. ہماری پالیسیز میں اتنی کنسسٹنسی ہے کہ ہم اب پالیسی نہیں بدلیں گے. تو پہلے تو ہم خود اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں اور صحیح کریں نا، تو اس کے بعد پھر ہم کریں. وہ دیکھیں گے کہ اگر یہ ملک مضبوط ہے تو وہ ہمارے ساتھ رہیں گے کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں. لیکن جہاں وہ دیکھیں گے ان کے اندر کمزوریاں ہیں، وہ پھر اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، ان کو نظر آ رہی ہیں کمزوریاں تو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جب نظر نہیں آئیں گی تو وہ آ جائیں گے پھر دوستی بھائی بھائی. صحیح. تو سر ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے جو اب دوبارہ اپنا کردار اتنا اچھا کیا، ابھی آپ ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. تو پاکستان نے یونین سیکیورٹی کونسل کی پریزیڈنسی بھی سنبھالی ہے، اور آپریشن بنیاد مرصوص کو گلوبل لیول پر جو ہے ایک اچھے طریقے سے مضبوطلی جو ہے اس کو جیتا بھی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک کم بیک موومنٹ آ چکا ہے؟ جی بالکل، اور میرا خیال ہے کہ بڑا زوردار طریقے سے آیا ہے، اور بڑے اچھے کچھ ہم نے کارڈز کھیلے ہیں جو کریڈٹ جاتا ہے لوگوں کو دینا چاہیے، صرف کرٹیسائز ہی نہیں کرنا چاہیے. تو جو ہمارے امپورٹنٹ لوگ ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں ہمارے، وہ بڑا اچھا کھیل رہے ہیں. بات صرف وہی ہے کہ عالمی حالات بھی، علاقائی حالات میں ہر چیز ہمارے فیور میں چل رہی ہے، اس لیے ہماری ڈپلومیسی بھی کام چل رہی ہے. وہ ہمارے ایک بہت سینئر سفیر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ سفیر خود کچھ نہیں کرتا، وہ تو صرف آپ کی پروڈکٹ کو بیچتا ہے. برانڈ مینیجر ہے، جو آپ اس کو پروڈکٹ دیں گے
وہ اس کی تھوڑی تعریفیں کر کے بیچ دے. آپ اس کو پروڈکٹ ہی نہ دیں تو کیا بیچے گا؟ تو سفارت کے لیے آپ کے پیچھے کچھ ہونا چاہیے جس کو آپ بیچ سکیں. جیسا کہ آپ نے کہا بنیان مرصوص، وہ ہمارے پاس ایک وہ طاقت آئی. اس کے علاوہ بھی اگر ہم پولیٹیکلی ابھی ایک کچھ اسٹیبلٹی جو آ رہی ہے، اگر اس کو مینٹین کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کہ ابھی ہمارے پاس ایک کرسی ہے جو بہت افیکٹو ہو سکتی ہے، اس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خاص طور پہ جب ہم بھارت کے اور اس پہ آتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھائیں، اس پیس کو برقرار رکھیں، لیکن ساتھ محتاط بھی رہیں کہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے سعودی عرب ہو، یا کوئی بھی. آپ نے اپنے اوپر ہی ٹرسٹ کرنا ہے اور احتیاط سے اپنے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے لانگ ٹرم پلاننگ کر کے اس کے اوپر چلنا ہے. صحیح. تو سر ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور امریکہ کا جو ہے ایک اچھا کردار بھی سامنے آ رہا ہے. پاکستان جو ہے اپنے آپ کو ایک اچھی پوزیشن پہ رکھ رہا ہے اور امریکہ اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے. اور ابھی حال ہی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ غازہ پیس انیشیٹو میں پاکستان کا کردار بہت اچھا سے رہا. پرائم منسٹر شہباز شریف نے گلوبل پلیٹ فارم پر پیس ڈانس بھی دیا اور اس کے اوپر جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل بھی کہا. کیا یہ ڈیولپمنٹ مڈل ایسٹ پیس پروسیس کے لیے پاکستان کا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس سے مجھے آپ تو شاید اس وقت پاکستان کا قلعہ کہا جاتا تھا اور بلا وجہ نہیں کہا جاتا تھا. ایک تو پاکستان کی سب سے پہلے تو بنیاد، پھر ہماری افواج، پھر اس وقت جو ہماری سیاسی قد کاٹ تھا، تو ہمارا ایک بڑا انفلوئنس تھا. آلدو کہ نیا ملک تھا، چھوٹا ملک تھا، معاشی لحاظ سے کوئی ایسی وہ نہیں تھی، لیکن ہماری آواز سنی جاتی تھی دنیا میں. اس وقت بھی فلسطین کے اوپر پاکستان کی آواز جو ہے وہ لیڈنگ آواز ہوا کرتی تھی. ایون افریقہ پہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، افریقہ کے اوپر پاکستان کا بڑا سٹانس رہا اور بڑا جو ہے پاکستان کی ڈپلومیسی اور لوگ یاد کرتے ہیں، اور اسی لیے ابھی بھی افریقہ میں ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اب مجھے جو ہے وہ، میں اس دن خبریں دیکھ رہا تھا تو ایک نوسٹیلجک مومنٹ تھا میرے لیے کہ مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ اب پاکستان دوبارہ سے اس پوزیشن میں آ رہا ہے جو ابھی آپ فرما رہی ہیں، کہ پاکستان کی دوبارہ سے ان کو سمجھ آئی ہے کہ یار ہم نے رائٹ لیفٹ بہت دیکھ لیا، امریکہ، یورپ، یہ وہ، کام اگر آئے گا ہمارے کل تو یہی آئے گا، کیونکہ یہ اپنا ہے اور یہ مضبوط ہے. تو اب پھر سے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان نے جیسا کہ کہا عملی طور پہ کر کے دکھایا. باتوں سے بات نہیں بنتی، عملی طور پہ پاکستان نے ثابت بھی کر دیا، اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں اب پاکستان کی طرف، بالکل مڈل ایسٹ میں، کیونکہ مڈل ایسٹ میں ایسی طاقت کوئی نہیں ہے. معاشی طور پہ بہت مضبوط ہیں، ان کا ڈپلومیٹک کلاؤٹ ہے، لیکن تو وہ اب سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اگر ہمارے ساتھ رہتا ہے تو ہماری مضبوطی کی ضمانت بن سکتا ہے. صحیح. تو سر ابھی جو ہے بس ہمارا پوڈ کاسٹ کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، تو میں بس آخری سوال آپ سے کروں گی، اور آپ نے باقی نکات کو اتنے اہم طریقے سے بتایا کہ ہم واقعی جو ہے فخر کرتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں. لیکن آخری سوال یہ ہے کہ سر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ جو بھی ابھرتی ہوئی کردار اوور آل ڈائریکشن میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان ڈیفینس، ڈپلومیسی اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگلے 5 سال کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے بات کی ابھی پوٹینشیل کی، اور وہ تو میں تو پاکستان کو ٹیک آف کرتا دیکھ رہا ہوں. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے رن وے پہ دوڑنا شروع کیا، ابھی ہم نے ٹیک آف نہیں کیا. تو اگر یہ ہم اگلے چند مہینے رن وے پہ اپنی سپیڈ کو برقرار رکھتے ہیں، بلکہ بڑھاتے ہیں، تو اگلے 5 سال تو ہم ہوا میں، اور اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ انشاءاللہ جب ہم 100 سال کے ہوں گے، میں نہیں ہوں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت، لیکن پھر اس کی بہت اہم ہے کہ اپنی بنیاد کو ٹھیک کریں، کہ کوئی وہ دوڑتے دوڑتے نیچے سے جو ہے وہ ہماری ٹانگ نہ کھینچے کہ میں تو نہیں اڑ رہا تو تمہاری بھی ٹانگ پکڑ لوں. تو بہت ضروری ہے اس وقت سب کو مل کے، باہر حالات ٹھیک ہیں لیکن اپنے گھر میں توجہ دیں اور اس کو فوراً ٹھیک کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. میں
پاکستان کا اور آپ کا مستقبل بڑا درخشاں دیکھتا ہوں. صحیح، بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے بات کو کور کیا ہے اور ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت بھی جو ہے یہاں ختم ہو چکا ہے. تھینک یو ویری تو مچ. جی ناظرین، ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہم نے بات کی تھی پاکستان کے اسٹریٹجک اور ریجنل حالات پر. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر اظہر احمد، جو کہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، نیوی کمانڈر ریٹائر ہیں اور ڈیفینس اینالسٹ ہیں. امید کرتی ہوں ہمارے آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے گا. اپنی میزبان نویدہ شیخ کو اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.